अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिबियानुल कुरान अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और सूरतुल बकरा का हम तर्जुमा पढ़ रहे थे। आयत नंबर 12 तक हमने पढ़ लिया, आगे आयत नंबर 13 देखिए। आयत नंबर 16 तक पढ़ लिया है, आगे आयत नंबर 17। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, कि मुनाफिकों की मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि मुनाफिक शख्स की मिसाल ऐसे है, अल्लज़ी जैसे कि इस्तौक़द नारा, एक शख्स ने खूब आग रोशन की हो। फलम्मा अदाअत, जब खूब रोशन हो जाए, उस आग की वजह से खूब रोशन हो जाए, मा हौलहू, उसका सारा इर्द गिर्द रोशन हो जाए, माहौल सारा रोशन हो जाए, जगमगा उठे। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले जाता है अल्लाह उसके नूर को, अल्लाह ले जाता है जब खूब रोशन हो जाए सारा कुछ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह उनका नूर ले जाता है। व तरकहुम, और छोड़ दिया अल्लाह ने उस शख्स को, फी ज़ुलुमातिन, गहरे अंधेरों में, ला युबसिरून, वो कुछ भी नहीं देख सकते। अब यहां पर मुनाफिकीन की भी आगे दो किस्में थी। मुनाफिकीन की एक किस्म ये थी जो दिल से कुफर पर पक्के थे, सिर्फ जुबान से इकरार कर रहे थे मुसलमानों को धोखा देने के लिए। तो ये मिसाल उन लोगों की है कि वो शख्स जिसने बड़ी मेहनत की हो, बड़ी जद्दोजहद की हो, आप उस शख्स को देख लेना। एक शख्स है जिसने जवानी में बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुशक्कत की है, बड़ी मजदूरी की है, बड़ी मुश्किल से उसने बच्चों को पाला है, परवान चढ़ाया, अब बच्चे जवान हो गए, अब कारोबार खूब जम गया है, अब खूब मुनाफा हो रहा है। अब उसे ये लगता है कि बस अब हर तरफ सुकून है, रोशनी है, अब मैंने बस आराम से बैठना है और मैंने क्या करना है, खाना है। कि मैंने जितनी मुशक्कत मेहनत करनी थी मैंने क्या कर लिया, कर लिया। वो अब वो समझता है कि अब सारी मुशक्कत करने के बाद अब मेरे बैठ कर खाने के दिन है। तो अचानक क्या हो कि उस शख्स का सारा बना बनाया जो कारोबार है वो खत्म हो जाए, सारी औलाद उसकी जाया हो जाए। जाया से मुराद के दुनिया से चली जाए, या कोई मसला हो जाए, या औलाद फर्मा बरदार ना निकले, औलाद नाफरमान निकल आए। अब वो जो अपने जहन में बनाकर बैठा हुआ था ना, मैंने सारी उम्र बड़ी मेहनत की है, अब सारा कुछ सेट हो गया, अब मैंने बस बैठ कर खाना है, तब कारोबार खत्म हो गया, औलाद नाफरमान हो गई। अब वो सारा जो रोशनी वो इंतजाम करके बैठा हुआ था, वो सारे का सारा क्या हो गया है, वो खत्म हो गया। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और वो दोबारा उसी बल्कि उससे ज्यादा गहरी मुशक्कत में वो आ गया। तो मुनाफिक शख्स का भी यही हाल है। वो सारी जिंदगी दुनियादारी के लिए, माल के लिए, दुनियावी मफाद के लिए, दुनियावी इज्जत के लिए सारी जिंदगी जद्दोजहद करता रहता है, और फिर आखिर जब मौत आती है और नतीजे पर पहुंचता है तो उसे समझ आ जाती है कि मैं तो अंधेरे में हूं। जितना माल जमा किया था, जो कुछ मैंने जमा किया था, दुनियावी मफाद, दुनियावी इज्जतें, वो सारा कुछ तो दुनिया में। वतरकहुम फी ज़ुलुमात, वो तो फिर अंधेरे में आ गए, वो तो फिर अंधेरी कोठरी में, कब्र में आ गए। ला युबसरून, इतने अंधेरे में आ गए, यहाँ पे तो उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? उसके पास अमल ही कोई नहीं है। अमल से मुराद के मुखलिस इखलास वाला अमल उसके पास कोई नहीं है। वो तो सारी जिंदगी मुनाफकत करता रहा है और सारी जिंदगी वो मुनाफकत में गुजारता रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सुम्मुम बुकमुन उमयुन, ये बहरे हैं, ये गुंगे हैं, उमयुन, ये अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन, ये नहीं लौटेंगे। अब बहरे गुंगे अंधों से मुराद ये नहीं कि ये देख नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, नहीं, आंखें हैं, आंखों में रोशनी है, ये देखते हैं,
لیکن حق نہیں دیکھتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں لیکن حق نہیں بولتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں لیکن حق نہیں سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان سننے کے باوجود حق نہ سنے، بولنے کے باوجود حق نہ بولے، جو انسان دیکھنے کے باوجود حق نہ دیکھے، اللہ کہہ رہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف، یہ نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف۔ کیوں؟ آنکھوں پہ پردے، سماعت پہ پردے، زبان پہ پردے پڑے ہوئے، بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال وہ دی، دوسری ایک قسم تو یہ تھی کہ جو دل میں پکے کافر تھے، بس زبان سے اظہار ایمان کر رہے ہیں۔ ایک وہ منافق تھے جو دل سے اقرار کر لیتے تھے، دل سے اقرار کرتے تھے ایمان کا، لیکن جو ہی اسلام کی مشقتیں اور اسلام کی آزمائش، اسلام لانے کے بعد جو آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، جب وہ آزمائشیں آتی ہیں، جب وہ مشقتیں آتی، جب جنگوں میں جانا پڑتا، جب سختی آتی، تو یہ کیا کرتے؟ یہ پیچھے بھاگ جاتے۔ قرآن کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنی سوکھی جنت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر جنت اتنی سوکھی ہے تو خلیل کو آگ میں جلنا کیوں پڑا جنت کے لیے؟ اگر اتنی سوکھی ہے تو کربلا میں امام حسین کو سر کیوں کٹوانا پڑا؟ اگر جنت اتنی سوکھی ہے تو نبی کو مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جانا پڑا؟ اگر جنت اتنی سوکھی ہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں گرایا گیا؟ اور ایوب علیہ السلام کو اتنا سخت امتحان کیوں دینا پڑا؟ آپ نے کیا سمجھا ہے صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اللہ سیدھا آپ کو جنت میں جگہ دے دے گا؟ اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف کرے گا، عمل کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں لیکن عمل کے بغیر نہ رکھیں۔ اللہ نے جہاں ایمان کی بات کی ہے وہاں اللہ نے عمل کی بھی بات کی ہے کہ ہمارے عمل میں نماز نہیں ہے، ہمارے عمل میں روزہ نہیں ہے، ہمارے عمل میں صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارے عمل میں صلہ رحمی نہیں ہے، اور ہم کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، خود ہی معاف کرے گا۔ جہاں پہ اللہ غفور الرحیم ہے نا، اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، شدید الحساب، اللہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں پر جو منافقین کی بات ہے، یہ وہ منافقین ہے جو دل سے ایمان تو لے آتے تھے لیکن جو ہی آزمائشوں کا ریلا آتا تھا فوراً الٹے قدموں پیچھے بھاگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے او کصیب من السماء، یہاں پھر وہ شخص، اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ جیسے او کصیب من السماء، جیسے زور کا می برسے آسمان سے، زور کی بارش برسے۔ یہاں بارش سے مراد اب ذہن میں رکھیے گا، بارش سے مراد اسلام ہے۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہوں، ورعد، گرج بھی ہو، وبرق، اس میں چمک بھی ہو۔ اب یہ گرج، چمک، اندھیرے یہ کیا ہیں؟ یہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آزمائشیں ہیں، یہ مشقتیں ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ اپنے نفس کو مارنا ہے۔ یجعلون اصابعہم، تو جو منافق لوگ ہیں نا، جو کمزور ہیں، جو منافق ہیں، جنہوں نے دوسرا راستہ کفر کا بھی پیچھے کھلا چھوڑا ہوا ہے، یجعلون اصابعہم، وہ تو ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، یعنی وہ تو جیسے کبوتری آنکھیں نہیں بند کر لیتی بلی کو دیکھ کے، ایسی آزمائش کو دیکھ کے نا اپنے دلوں کو بڑا کمزور اور بڑی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، کہ اب کب ذرا سی روشنی ہمیں نظر آئے ہم پیچھے کو بھاگیں۔ تو واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، اب یہاں سے پتا چلا کہ منافقین جو ہے وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ کافر ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ اچک لے، برق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم، ان کی بصارت، ان کے دیکھنے کی حس جو ہے وہ اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ذرا سی روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں، یعنی بجلی چمک دیا تو چلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ روشنی کیا ہے؟ ذرا سی کوئی اسلام کو فتوحات حاصل ہوتی ہے، کوئی مال غنیمت آتا ہے، کوئی ذرا سا سانس آنے لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہے اسلام، چل لیں گے، لیکن جو ہی پھر سے آزمائش پڑتی ہے پھر کمزور ہو جاتے ہیں،
اور پھر واپسی کے راستے ناپتے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے قاموا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں آگے نہیں جانا، پھر یہ اسلام میں آگے نہیں بڑھتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، تو لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے سننے کی قوت، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے دیکھنے کی قوت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس چیز پر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت لے جاتا، اگر اللہ چاہتا ان کی بنائی لے جاتا. اللہ اس چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے دو واضح راستے ان کے سامنے رکھے. ایک راستہ حق کا ہے، ایک راستہ، ہر بندے کے سامنے اللہ نے دو راستے رکھے، ایک راستہ حق کا ہے، ایک راستہ باطل کا ہے. کہ تو کون سا راستہ اختیار کر کے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ حق راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حق راستے کے اسباب پیدا کیے ہوئے. تو باطل راستہ اختیار کرنا چاہے، اللہ نے اس کے بھی اسباب سارے بنائے ہوئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، جب انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے نا، تو ایمان پھر امتحان بھی سخت لیتا ہے. امتحان کیا سخت لیتا ہے؟ کہ جب انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، پھر ایمان کی سختیاں اس کو جھیلنی پڑتی ہیں. صحابہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں. پوچھنے والے سائل نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا جو ان سے قریب تھے. اس کے بعد؟ فرمایا جو اس سے قریب تھے، جو اس سے قریب، یعنی جو جتنا تعلق کے لحاظ سے ان سے قریب ہوگا، یا رب سے جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اس کو اتنی زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اگر آپ میں سے کوئی آزمائش میں ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کمزور ہے، یا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رب نے جو درجہ مخصوص کیا ہوا ہے، آپ اپنی عبادت، اپنے عمل سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشقتیں ڈال دی، آزمائشیں ڈال دی، تاکہ آپ صبر کریں، اور آپ کے لیے طے شدہ درجہ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کے اجر میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ درجہ عطا فرما دے. تو اس لیے ایمان والوں کا تو خاصہ یہ ہے، خصوصیت ہے ان کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی حال میں بھی وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں. مایوس تو منافق ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ تو منافق دیکھتا ہے، دنیاوی معاملات، دنیاوی زندگی تو منافق دیکھتا ہے. ایمان والے کی تو نگاہ رب کے توکل پر ہوتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے میرے لیے تمام ضروریات اور تمام اسباب میرے لیے اس رب نے مہیا کی ہیں، اور وہ کرتا بھی ہے. تو اس لیے جب کبھی ایسا نہیں کرنا ہے، منافقین کا طریقہ نہیں کرنا، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب روشنی ہو تو چلنے لگ جاؤ، یعنی جب ذرا سا مال آ جائے، زندگی میں سکون آ جائے، تو پھر آپ کہیں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے اب ایمان صحیح ہے، لیکن ذرا سے آزمائش آ جائے تو فوراً آپ غیروں کی طرف جاؤ، نہیں نہیں ہماری نمازیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی. انسان کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ثم استغفر اللہ. اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. دعا کیسے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، تو جب بھی دعا کرے، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، تو جب بھی دعا کرے اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. تو اس لیے جب کبھی آزمائشوں کا اندھیرا چھانے لگے، جب کبھی تکلیفوں کا اندھیرا چھانے لگے، جب کبھی مشقتوں کا اندھیرا چھانے لگے، تو منافقین کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے کہ اسلام سے پیچھے ہو جاؤ، یا ایمان پہ آپ کا جو تعلق ہے وہ کمزور ہونے لگ جائے، اسلام سے تعلق کمزور ہونے لگ جائے. ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اپنے سجدے بڑھا دینے ہیں، آپ نے اپنی نماز بڑھا دینی ہے، آپ نے اپنی دعا بڑھا دینی ہے، اور آپ نے اپنے رب سے مخاطب ہونا ہے کہ مولا تیری طرف سے ہے یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں تیری طرف سے ہیں، تو نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی ہے، اس سے گزرنے کا، اس سے نکلنے کا مجھے راستہ بھی عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کے معاملے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ.